बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बात करूँगा मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर ही, और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि जो स्पेकुलेशन मार्केट में फिर रही हैं उनका क्या वजूद है, क्या वो उनकी कोई अहमियत भी है या नहीं है, या सिर्फ वो स्पेकुलेशन मार्केट में थोड़ा सा पोलराइजेशन जो है उसको क्रिएट करने के लिए फैलाई जाती हैं। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौजूदा सिचुएशन जो अब्रप्टली एकदम इसको ट्रिगर लगा और गैलपिंग स्पीड के साथ ये डेवलप होना शुरू हुई, तो उसको ये समझा गया, उसको कहा यह जा रहा था कि ये दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ इमरान खान विच इज़ शोइंग टुवर्ड्स द यूएसए एंड द यूरोपियन यूनियन। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो बेंचमार्क था दैट वाज एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद चीज़ें टर्न होना शुरू हुई। एक एंडोमेंट फंड जो है उसकी भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी कुछ चीज़ें टर्न होना शुरू हुई। स्पेकुलेशन जो है इसको स्विंग दी है, फ्लिप दी है, ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने और कुछ हमारे एंकर्स ने। देयर वाज अ क्लियर सिविल एंड मिलिट्री डिवाइड। मैं इस पे बात करना चाहता हूँ आज, और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पे करेंगे, फिर सिचुएशन जो है उसको कंक्लूड करेंगे कि सिविल मिलिट्री डिवाइड जो है वो शुरू हुई सितंबर अक्टूबर के बीच में विद द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आईएसआई चीफ। काशिफ अब्बासी ने पावर प्ले में बैठ के कहा कि इसकी वन ऑफ द रीज़न इज सिविल मिलिट्री डिवाइड, जो कि शुरू हुई अक्टूबर नवंबर में, और आईएसआई चीफ के साथ दैन इट वाज लिंक्ड कि फ़ौज की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन का एक पलंदा भेजा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जिसमें काफ़ी चीज़ें थी कि उसमें आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। आई डू नॉट बिलीव ऑन दिस। फौज इज़ अ सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट एंड स्पेशली टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। फौज कांट डेयर टू सेंड सच काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द प्राइम मिनिस्टर। और इसमें फर्दर सिचुएशन को क्लाउड किया जब इमरान खान साहब ने कोई एक दो जगह बात की कि मैं प्रेजेंट आर्मी चीफ को जो है उसकी जगह नया आर्मी चीफ जल्दी अनाउंस कर दूंगा, और मे बी इनके डी नोटिफाई करने भी कोई बातें हुई। इनमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा, इसको हमें समझना चाहिए, जो ख़ास तौर पे भारत से निकल के आया, और भारत ने इसको फ्लिप दी, और यहाँ पे लोग इसके साथ शामिल हो जाते हैं। जो हमारे कुछ मीडिया एंकर्स हैं जो मिले हुए हैं फिफ्थ जनरेशन वारफेयर और प्लस इस टूल के साथ जो एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है हमारे ख़िलाफ़, तो इसको अभी ला के एक बेस बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशंस की हिस्ट्री क्या और ये होता क्या। सिविल मिलिट्री रिलेशन जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले, ये 16 सेंचुरी से पहले, सारा कुछ जंगों से वो किया जाता था, डिसीजन किए जाते थे, और जो भी सिपा सालार होता था ही यूज्ड टू बी द किंग एंड ऑफ कोर्स द एम्परर ऑफ दैट कंट्री या एम्पायर का होता था। तो जंग ही सब कुछ होती थी, जंग से हर चीज़ डिसाइड होती थी, इसलिए जंग एक पावरफुल टूल और फौज एक पावरफुल टूल समझी जाती थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में आके इन्होंने डिसाइड किया लेट्स टॉक, जंग को ख़त्म करते हैं। तो पहले वो 30 ईयर्स वार जो है वहाँ पे ख़त्म हुई, और कुछ मुल्क फिर आज़ाद हुए, इसके बीच में बेल्जियम, स्पेन वगैरह। तो वहाँ से आगाज़ हुआ एक डिप्लोमेसी का भी और बातचीत का भी, और फ़ौज का असर रसूख आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। जहाँ पे तो सिविलाइज सोसाइटी जो है मैच्योर हो गई, वहाँ पे फ़ौज का असर रसूख ख़त्म हो गया। लेकिन इवन देन आप देखें कि लातीन अमेरिका जो साउथ अमेरिका है, उसके बाद जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 169 कू हुए हैं अभी तक 163 सालों के बीच में। तो इतना इन्फ्लुएंस फ़ौज का होता है। ये एक हिस्ट्री है इसकी सिविल मिलिट्री। तो हमारे यहाँ भी एक हिस्ट्री है सिविल मिलिट्री रिलेशंस की। आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होंगे, उसको तरीके से लेके जाएं, तरीके से आप उसको डील करें, तरीके से मैच्योरिटी की तरफ लेके जाएं। जब तरीके से आप लेके जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अच्छी तरह चलनी शुरू होंगी। स्पेस देनी शुरू कर दी हुई है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पीछे हट गई हुई है। उस स्पेस को ऑक्यूपाई करें, अच्छे रिजल्ट दें, गुड गवर्नेंस दें, यू विल इंश्योर अ सिविल सुप्रीमेसी इन द पाकिस्तान। लेकिन अगर 30 सालों में ये रिजल्ट देंगे जो अभी तक आपने दिए हुए हैं कि मुल्क को नीचे ही नीचे डुबो के लेके जा चुके हैं आप, और डुबोते ही जा रहे हैं आप, अपनी एम्पायरें आपकी बढ़ गई हुई हैं। ये अजीब सी बात है कि जो आप पाकिस्तान में कमाते हैं उठा के बाहर ले जाते हैं। कोई देखें ऐसे हुक्मरान, जब पाकिस्तान से मोहब्बत है वो कमाते हैं यहाँ से ले बाहर जाते हैं, सारी कुनबा आपका बाहर बैठा हो, इलाज बाहर करवाते हैं, शादियाँ बाहर करते हैं, यहाँ सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। इम्प्रूव योर गवर्नेंस,
improve your work ethics, ایماندار ہو جائیں آپ, be answerable to the accountability, you will get the civil supremacy back in the Pakistan, I can grant you. جی ابھی بات کرتا ہوں کہ جو بہت زیادہ ایلیگیشنز ہیں کہ یہ ایک ایکسٹرنل موومنٹ بھی ہے, اس کو فنڈ کیا گیا اور ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. اسد عمر صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا ہے پاور پلے میں آ کے ایک پروگرام کے بیچ میں, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ جہازوں میں پیسے بھر بھر کے لائے گئے. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ. پھر انہوں نے کہا ثبوت موجود ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی. پھر انہوں نے کہا ثبوت موجود ہیں کہ یہ ایکسٹرنل موومنٹ ہے اور اس کی فنڈنگ ہوئی. اگر یہ تینوں باتیں ہیں تو پھر تو فل سٹاپ لگ گیا. اسی پہ ہمارے مقتدر ادارے جو ہیں اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں اور پلس ہماری جو عدلیہ ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے اور ایکشن لے کے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. یہ تو ملک کے خلاف کانسپریسی ہے اور اس کانسپریسی کو ہم ضرور اینڈ تک لے کے جائیں. پی ٹی آئی اور اسد عمر صاحب یہ ثبوت عوام کے سامنے بھی رکھیں اور ان اداروں کے پاس بھی لے کے جائیں تاکہ ہمارے ملک کے خلاف جو کانسپریسی کر رہا ہے ان کے ساتھ جو اندر والی قوتیں شامل ہوئی ہیں جن کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ وہ اپنے مفاد کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ملکی مفاد کی نسبت, ایکسپوز کر دیں. اس کے ساتھ ایک انڈومنٹ فنڈ کے ایک لیٹر کا بھی ذکر ہو رہا ہے جو پاکستان میں آیا ابھی ریسنٹلی, اور اس میں پیسے کچھ ٹرانسفر کیے گئے ہیں یہاں پہ یو ایس ایمبیسی کو, آگے مختلف لوگوں کو دینے کے لیے, این جی اوز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, نام تک لکھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ٹریڈ یونینز کو. یہ بڑی خطرناک بات ہے, بڑی خطرناک بات ہے. جب میں نے ایکسپلور کیا اس انڈومنٹ فنڈ کو دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ 84-85 میں یو ایس کانگریس آرڈر پہ اسٹیبلش ہوا امریکہ میں. اس کے جو موجودہ جو اس کے سربراہ ہیں وہ ڈیمن ایم ویلسن ہیں جو ایک پرانے سول سرونٹ تھے اور جارج بش کے ساتھ وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ رہ چکے ہیں. یہ نیو کان, پکا نیو کان, اور ابھی تک بہت سارے ملکوں میں انٹرونشن کر چکا ہے. یوکرین میں لیٹلی انہوں نے کی تھی $5 بلین اسپینڈ کیے وہاں پہ 2013 میں, اور جب پھر انہوں نے رجیم چینج کیا اور کرنے کے بعد اینٹی رشین رجیم وہاں پہ لے کے اور حالات پھر اس طرح کے ہوئے. کہتے ہیں کہ ابھی تک 64 کوورٹ آپریشن یو ایس اے کر چکے ہے دنیا میں فار دا رجیم چینج, اور اس کے علاوہ 81 اوورٹ آپریشن کر چکا ہے فار دا انٹرفیئرنس آف الیکشن. اگر یہاں تک انوالومنٹ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ قوم کو بھی اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اور ہمارے جو وہ ادارے جو کہ اس کے رسپانسبل ہیں ان کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے. یہ آپ کے ملک میں کھلم کھلا آپ کی سورینٹ کے اگینسٹ یہ مداخلت ہے. اس مداخلت کو ہمیں بالکل ختم کرنا چاہیے. ابھی بات کرتے ہیں کہ جب اپوزیشن نو کانفیڈنس موو لے کے آئی تھی اس وقت اس کا اسٹیچر اور اس کا سٹرکچر, اس کا ویٹ کیا تھا, اور ابھی اس وقت اس کا ویٹ کیا ہے. جب اپوزیشن لے کے آئی تو بڑے ویٹ میں تھی, اس میں کوئی شک نہیں تھا, اور لگتا تھا کہ حکومت گر جائے گی اور فوری طور پر گر جائے گی. اپوزیشن کے پاس بڑے مضبوط دو بڑے اسٹرانگ جو ہے وہ ایشوز تھے. ایک تو یہ کہ مہنگائی, بہت زیادہ مہنگائی, اس میں کوئی شک نہیں تھا. دوسرا ڈولتے ہوئی اکانومی. ان دونوں کو ایشوز کو لے کے اپوزیشن لے کے آئی اور ان کو اس نے بینچ مارک بنایا اور نو کانفیڈنس پہ پچ کر دی. ابھی انہی چیزوں کو اپوزیشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے تھا اور باقی چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے تھی. ہوا کیا کہ اپوزیشن نے غلطیوں پہ غلطیاں کرنی شروع کی. سب سے پہلے تو غلطی انہوں نے یہ کی کہ عمران نے جب سٹانس کاؤنٹر نیریٹو اپنایا تو اس نے کہا کیا ہم غلام ہیں اور ساری عمر ہم غلام رہیں گے, کیا ہم آزاد قوم نہیں بن سکتے. اس ایشو کو پکڑ کے اپوزیشن نے یورپین یونین اور یو ایس اے کی حمایت کرنا شروع کر دی جس کو لوگوں نے بالکل پسند نہیں کیا, اور عمران کا کاؤنٹر نیریٹو اس کو اوپر اٹھانا شروع ہو گیا, اپوزیشن کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. انہوں نے پھر غلطی کی. 23 مارچ کے ساتھ بڑی لگاوٹ ہے لوگوں کی یہاں پہ, اور فوج چونکہ اس کو کرتی ہے, اور یہ تو بڑا اسپیشل تھا چونکہ OIC کی میٹنگ ہونی تھی یہاں پہ اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کا مقام تھا. اپوزیشن 23 مارچ کو لانگ مارچ رکھ دیا. تو یہ نیکسس ایک جڑ گیا کہ اینٹی پاکستان نیکسس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو, اس لیے نو کانفیڈنس, اور وہ نہیں چاہتا کہ 23 مارچ ہو تو اپوزیشن اس کا ساتھ دے رہی. بلڈ اپ ہو گیا نیکسس اوپر.
پھر اپوزیشن نے کہا جو انہوں نے نو کانفیڈنس موومنٹ جمع کروائی اس کی ڈیٹ وہی بنتی تھی 21-22 کی. لوگوں کو اور شیور ہو گیا کہ عمران ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہو گئے کیونکہ میں پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہوں, یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف بولتے ہیں. تو بلڈ اپ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا اپوزیشن کے اگینسٹ. پھر انہوں نے فولی پہ فولی کری. بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا میں دیکھتا ہوں او آئی سی کیسے ہوتی ہے یہاں پہ. آپ تو بلاول بھٹو صاحب بہت چھوٹے ہیں. آپ کے فادر نے بھی ایک دفعہ کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا, اور 3.5 سال ملک سے باہر بیٹھے رہے تھے. مجھے پتہ ہے کتنی دفعہ وہ ملے تھے, کتنی دفعہ انہوں نے معافیاں مانگی اور کتنی دفعہ منتیں ترلے کیے, پھر ان کو اجازت ملی تھی آنے کی. ذرا ان سے پوچھ کے بیان دیجیے کیجیے, یہ تو پاکستان کی سلامتی کے حساب سے یہ ایونٹ تھا اور اس کے لیے تو آپ چھوڑیں وہ مقتدر اداروں کو, ہم آگے آپ کے کھڑے ہو جاتے آگے سارے پاکستانی. تو یہ گٹوں میں بیٹھ گئی یہ چیزیں اپوزیشن کے کہ اپوزیشن جو ہے یہ ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے. تو اپوزیشن کا گراف نیچے سے نیچے جانا شروع ہو گیا. عمران نے ایک اور نعرہ اٹھایا کہ 30 سال میں انہوں نے کیا کیا, ابھی کیا کر لیں گے, سارے چور چکے دولت اپنی باہر لے گئے ہوئے ہیں, پاکستان کو لوٹ رہے کھا رہے ہیں. اپوزیشن اور نیچے آنا شروع ہوگی اور پھر ہوں گے جی ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں, یہاں اوپنلی خرید و فروخت ہو رہی ہے, میرے پاس ثبوت ہیں. اور پریشر بڑھ گیا اپوزیشن کے اوپر. اپوزیشن اس سے نکلی نہیں, کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا, کاؤنٹر ویٹ نہیں کیا اس کو, اور سو مچ ہو کہ اس کی پاپولرٹی بالکل ڈچ ہو گئی. آج ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے اس کو نو کانفیڈنس کو اوپر لانے کے لیے کہ کس پہ بیس کریں اس کو نو کانفیڈنس. برنکسمین شپ وہ چلانا چاہتے تھے, اس کو پوسچرنگ میں چینج کر دیا. دیٹ از اے سیکنڈ فیز آف یہ اسٹریٹجی آف ڈیٹنس کی سیکنڈ فیز ہے. پہلا برنکسمین شپ ہے, سیکنڈ پوسچرنگ ہے. وہ پوسچرنگ پہ آگے بندش ہو کر دی. عمران برنکسمین شپ پہ ڈٹا رہا کہ پہلے ٹول کو ہی پکڑوں گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ زیادہ ویک ہو گئے تو عمران خان نے پبلک پریشر ماؤنٹ کرنا شروع کر دیا. پبلک پریشر ماؤنٹ کرنا شروع ہوا, وہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ سے وہ ڈیسیژن کی باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ ان کے سارے بندے جو لوٹے بنے ہوئے ہیں وہ تاعمر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. پریشر ماؤنٹڈ. اتحادی جو تھے وہ بکنے کے لیے زیادہ تیار تھے, زیادہ مفاد لینا چاہتے تھے. اس کو انہوں نے کہہ دیا نو بلیک میلنگ, میں نہیں کروں گا, وی ول ناٹ ٹاک فار دا بلیک میلنگ. اتحادی ور ٹیکن اے بیک. تو ان کو بھی بڑا یہ ہوا کہ یہ تو انوائرمنٹ ٹوٹلی چینج ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد ویڈیوز, کلپس, ثبوت ہیں, وہ ایک جب نیریٹو گیا تو اور پریشر بلڈ اپ ہو گیا ایل آئیز کے اوپر بھی, اپوزیشن کے اوپر بھی, اور ان کے جو لوٹے تھے ان کے اوپر بھی. اور سو مچ اس نے سچویشن کو اس طرح ایکسپلائٹ کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ٹمپ کارڈ ہے جو میں ایک دن پہلے یوز کروں گا. تو میرے خیال میں ان دس گیم آف نروس, مائنڈ, برنکسمین شپ اینڈ دا اسٹریٹجی آف ڈیٹرنس, عمران ون. ناؤ دا سچویشن پریزنٹلی میرے خیال میں کھڑی ہوئی ہے ایسے. اپوزیشن جو ہے بالکل یہ اوپر چڑھ گئی ہوئی ہے, عمران نیچے آ گیا ہوا ہے, اور اس نے ان کو ٹریپ کر لیا ہوا اس سچویشن کے بیچ میں. کیوں ٹریپ کر, کہ اپنی اسٹریٹجی سے اور اپنے ایتھک سے اور اپنے پبلک پریشر سے ان کو اس نے کر لیا ہوا ہے. ابھی موجودہ سچویشن کیا ہے؟ موجودہ سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریزنٹلی یہ سارے پریشر میں آ کے بیچ میں اس نے آرمی کو بھی رگیدہ, اس کو بھی اپوزیشن والوں نے سوشل میڈیا پہ بڑے وہ چلائے, آرمی کے خلاف چلائے, انڈیا سے چلوائے, اپنے نام بدل کے فوج کو وہ کرنے کی کوشش کی. وہ الٹا اپوزیشن پہ پڑ گیا. جب وہ ایف آئی اے نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, پتہ لگا یہ تو نون لیگ والے کر رہے ہیں. نون لیگ والے عادی ہیں فوج کے خلاف یہ کام کرنے کے, عادی ہیں, اور وہ کرتے ہیں. ان کو شہید اور فوج کے نام سے نفرت ہے, وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دیر فور اپوزیشن از ناؤ انڈر لاٹ آف پریشر. موجودہ سچویشن کیا ہے؟ میں اس موجودہ سچویشن پہ بعد میں جاؤں گا. پہلے میں آپ کو 2 کلپ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے فورس ملٹی پلائر کے طور پہ لانچ کیے بیچ میں. ایک تو شہباز شریف صاحب کا, جو وہ کہتے ہیں جی کہ باجوہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف تو ہماری بہت عزت کرتے تھے. شہباز شریف صاحب کے بیان کے اگینسٹ ان کے بھائی کا یہ کلپ, جس میں وہ فوج جن باجوہ صاحب کو اور صاحب کو وہ کچھ سنا رہے ہیں. اس کے بعد بھی سیریز آف جلساز میں انہوں نے جو کچھ فوج کے متعلق کہا, ہمارے سپہ سالار کے متعلق کہا, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق کہا,
اس نے ہمارے سینے پہ چھالے ڈال دیے. اتنی گالیاں, اور پھر ان کی بیٹی نے جلسوں میں جا کے نعرے لگوائے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ہمیں جنہوں نے 8,000 جانوں کا نذرانہ دیا ان کو آپ یہ الزام دے رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کروائی ہے. اتنی گالیاں تو انڈیا نے نہیں ہمیں آج تک دی ہوگی جتنی گالیاں اس شریف فیملی نے ہمیں دی ہیں. شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے دل میں جو زخم بھرے ہوئے ہیں وہ آپ ساری زندگی بھی دھوتے رہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. یہ بدلہ دیا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں, اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں. ہمیں دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کا بنا دیا ہوا ہے. آپ نے ہمیشہ اس ملک کے مفادات کے خلاف بات کی ہے, فوج کے خلاف بیان دیا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا ہے. ابھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کامران صاحب کو کس نے لانچ کیا ہوا ہے. بڑے اچھے مدبر قسم کے جرنلسٹ ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, اور میں ان کو ایک محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. بڑی اچھے ملک کے لیے مفاد کی باتیں کرتے ہیں. لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کامران صاحب کسی اور کی بولی بول رہے ہیں. 4 ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. تو ایک تو جو جنرل فیض ہے ان کی آرمی چیف کے طور پہ آپ اپائنٹمنٹ نہ کریں, یہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں ان کو ریلیف دے دیں آپ نیب کے کیسز میں, اگلی گورنمنٹ آ کے کر لے, یا انٹرفیئرنس نہ اس میں کریں. پھر کہتے ہیں بزدار کو چینج کر دیں. یہ بزدار کا آپ کو مطالبہ کس نے کیا ہے؟ کیا یہ مسلم لیگ نون والے چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, کون چاہتا ہے یہ؟ کامران صاحب, فوج کی چیف کی اپائنٹمنٹ جو ہے کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتی, نہ کوئی انڈیویجول اس کو کرا سکتا ہے. یہ بہت سیکرڈ قسم کی اپائنٹمنٹ ہے. اس کو آپ ڈسکس بھی مت کریں, مت لے کے آئیں لائم لائٹ کے اوپر آپ کہ کون چاہتا ہے کس کو آنا چاہیے کہ کس کو نہیں آنا چاہیے. جو چاہتے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے انہوں نے پہلے 6 چیفز کے ساتھ کیا کیا آپ دیکھ لیں ذرا. اور ایک وہ بھگوڑا آدمی جو کہ سرٹیفائیڈ چور ہے, سزا یافتہ ہے, بھاگ کے گیا ہوا ہے, کورٹ نے کہا ہوا ہے سب کو چکر دے کہ یہاں سے بھاگ کے چلا گیا, ایبسکونڈر ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے کہنے پہ ایک چیف فارم اسٹاف لگ جائے. جو آپ کی تیسری بات ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ہمیں اپنے مفادات سائٹ پہ رکھ کے, اپنے گریوینسز سائٹ پہ رکھ کے اپنے ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دینی چاہیے. میں ساتھ ہوں اس معاملے میں آپ کے کہ عمران خان صاحب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے. اور جہاں تک ارلی الیکشن کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے. ابھی میں آتا ہوں کہ موجودہ سچویشن کیا ہے. میری اسیسمنٹ, اپوزیشن نہیں چاہتی انوائرمنٹ کے حساب سے. ہمیں جنگ میں جب ہم وار کورس کرتے ہیں تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جو بھی آپ جنگی پلان بنائیں انوائرمنٹ کو ذہن میں رکھیں, اس کے مطابق فیصلے کریں. انوائرمنٹ آپ کے حق میں ہے, گو فار وار. اگینسٹ ہیں تو چھوڑ دیں. پریزنٹ انوائرمنٹ اپوزیشن کے حق میں نہیں ہے. یہ 11 جماعتوں کا ٹولہ ہے, کس کس کو سیٹسفائیڈ کریں گے, کس کس کو کیا کیا دیں گے. پہلے ہی آپ بہت گندے ہو چکے ہیں خرید و فروخت میں. ابھی جو شہباز شریف صاحب سوچ رہے ہیں میرے اپنے تجزیے کے مطابق کہ اگر 1.5 سال وہ آ کے حکومت چلائیں گے, عمران کی پاپولیرٹی تو ابھی 80% پہ چلی گئی. فردر 1.5 سال میں جو ان کو ناکامیاں ہوں گی اکنامک فرنٹ کے اوپر, سوشل فرنٹ کے اوپر, دوسرے پاورٹی کے حساب سے, امپلائمنٹ کے حساب سے, وہ تو اس کو اور اٹھا کے لے جائیں گے. وہ 6 ماہ اور گردان کرے گا کہ میں آپ کو نیشن قوم بنانا چاہتا تھا, میں غلامی سے نکالنا چاہتا تھا. کیا ہم غلام ہیں؟ یہ ایک فکرہ اس کو آسمان پہ لے جائے گا اور وہ اگلا الیکشن سویپ کر کے آئے گا. شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ وہ 1.5 سال حکومت میں رہیں اور نقصان اٹھائیں اور فائدہ عمران خان کو دے دیں. ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ تو گورنمنٹ میں آئیں اور 1.5 سال بعد فارغ ہو جائیں. جو دوسرے ہیں جو یہاں پہ پریزیڈنٹ بنے گا مولانا فضل الرحمان, وہ 4 سال 5 سال بیٹھا رہے, مزے کرے. جو سینٹ چیئرمین ہے وہ بھی مزے کرے گا 2.5 سال 5 سال یہاں پہ بیٹھ کے. باقی جو گورنرز ہیں باقی وہ بھی اپائنٹمنٹ مزے کریں گی. تو ڈوبا کون؟ شہباز شریف ڈوبا. میں ایک اور چیز یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈویژن آلریڈی کریٹ ہو گئی ہے اپوزیشن کے بیچ میں کافی چیزوں کے اوپر. ٹھیک, یہ میری اپنی اسیسمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیر فور شہباز شریف صاحب اپوزیشن نہیں چاہتی کہ نو کانفیڈنس جائے. ان پہ اوپر ایک وہ ترپ کا پتہ بھی ابھی لٹکا ہوا ہے جو وہ کہتا ہے آخری دن میں نکالوں گا. اس ترپ کے پتے میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں.
ایک تو یہ کہ بہت سارے ایم این اے ان کے آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اس دن آئے نا یہ ناکام ہو جائیں گے. دوسرا یہ ایک بڑا گروپ علیحدہ ہو جائے جو پہلے بھی کافی دفعہ علیحدہ ہوتا رہا ہے, پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوا, باقی علیحدہ ہوا. یہ آپ لکھ لیں میری بات, اٹ کین ہیپن. اور آج کل آپ نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا جب جلسے میں بلاول بھٹو نے وہاں پہ جب جلسہ کیا ہے مالا کنڈ میں, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں نواز شریف کے خلاف بھی بولی ہیں, شہباز شریف کے خلاف بھی بولی ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کو انڈائریکٹ اسٹریٹجی کے طور پہ ڈیزل بھی کہہ گئے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کامران صاحب والا جو ایک ایپیسوڈ ہے اس کو لانچ کیا کہ آپ ایک میسج دیں کہ وی آر ریڈی فار دا ڈائلاگ اینڈ وی کین گو فار ارلی الیکشن ود پری کنڈیشنز آلسو. وہ چھوڑا اور یہ تیار ہیں ارلی الیکشن کے اوپر اور باقی چیزوں پہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ چائنیز امبیسڈر نے بھی, چاریں فارن منسٹر نے بات چیت کی چیف فارن اسٹاف سے, اور سعودیز جو ہیں وہ بھی ملے کافی لوگوں کے ساتھ. یہ دونوں ملکوں کا ایک یہاں پہ کانسنٹ ہے کہ پاکستان کو اس لیول پہ ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونا چاہیے, جبکہ اس کی اکانومی اٹھ رہی ہے اور لوگوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. تو اس حساب سے جب کہ اسلامک امہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اچھے انداز میں موو کر رہی ہے, تو دیر فور یہ ڈی اسٹیبلائزیشن پاکستان میں نہیں آنی چاہیے, اور خاص طور پہ ان چوروں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے جو کہ اس ملک کو لوٹتے ہی رہیں, کچھ بنایا نہیں ہے انہوں نے. تو یہ کافی پریشر فورس اکٹھی ہوئی ہے. ایک انہوں نے ایک الائنمنٹ لے لی ہوئی ہے, ڈائریکشن لے لی, اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کو کنسنٹ کیا اپوزیشن نے, اور عمران خان صاحب کو جب یہ چارجنگ باتیں گئی تھی تو انہوں نے اسٹریٹ اوے اس پہ ریفیوز کیا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں ارلی الیکشن پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, بٹ اگلے سال میں یہ چاہتے ہیں کہ جون میں بجٹ کے بعد ایک نگران گورنمنٹ بن جائے اور سپٹمبر میں الیکشن ہو جائیں. عمران صاحب جو ان کے ذہن میں ہے, میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ دسمبر میں وہ نگران گورنمنٹ بنا دیں اور مارچ میں الیکشن ہو جائے. تو یہ ایک چل رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جو ساتھ انہوں نے پری کنڈیشنز لگائیں اس کو ختم کر دیں. میں وہ نہیں ماروں گا, نہ نیب والی مانوں گا, نہ بزدار والی مانوں گا, نہ آرمی چیف والی مانوں گا. وہ میرا پروگریٹو ہے, میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں اس حساب سے کروں. میری درخواست ہے عمران خان صاحب سے, ہر چیز میں عمران خان صاحب قوم آپ کے ساتھ ہے, لیکن جب ملک کے مفاد کا مسئلہ ہو تو ہمیں تھوڑا سا جھک جانا چاہیے. آپ جھکیں اس ملک کے لیے, اور جو ڈی اسٹیبلائزیشن ایک پلان کر کے سٹرکچر کر کے آپ کے خلاف کھڑی کی تھی اس کو فائل کر دیں. آپ نیشن کو بھی اچھا ایک ریٹرن دیں اور اس ملک کو ایک بینیفٹ دیں. بات کریں ان کے ساتھ ارلی الیکشن کے اوپر. آپ جو دوسری سجیشن تھی کامران صاحب کی, آپ بیٹھیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, آپ بیٹھیں صرف اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہ ہی از اے اپوزیشن لیڈر, جب تک اس کو سزا نہیں ملتی ہی از کلیئر. بات چیت کریں اور چیزوں کو آگے لے کے جائیں. وی وانٹ ٹو فائٹ اینڈ اسٹائیو فار اے بیٹر پاکستان, جو ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہو, جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, شہادتیں دی ہیں اور مزید دینے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.